अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश खिदमत है थ्योरी टेस्ट मास्टर शुएब इनाम का टीवी इंटरव्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरी टेस्ट मास्टर को इस्लाम चैनल उर्दू ने अपने मशहूर मॉर्निंग शो ब्रंच टाइम में इनवाइट किया था। ये टीवी शो 7 फरवरी 2024 को नशर किया गया। शो में मदऊ करने पर थ्योरी टेस्ट मास्टर इस्लाम चैनल उर्दू का मशकूर है। इंटरव्यू देखने के बाद कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया। मन जानिब थ्योरी टेस्ट मास्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ब्रंच टाइम स्पेशल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास पेश खिदमत है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ब्रंच टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने तैयार कर रहे होंगे और खूबसूरत सा वेदर एंजॉय कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ काम करना चाहते हैं और एक वो जो अपने रास्ते में कोई मुश्किल, कोई परेशानी या कोई नाकामी नहीं आने देना चाहते। कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, वो उन मुश्किलात को फेस करते हैं और उनको फेस करके उन परेशानियों से, नाकामियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। माइकल जॉर्डन दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था। 15 साल की उम्र में वो जब स्कूल में दाखिल हुआ तो उसने और उसके दोस्त ने बास्केटबॉल के लिए एडमिशन लिया, लेकिन उसको नाकामी का सामना करना पड़ा और उसके दोस्त को एडमिशन मिल गया। उस नाकामी से उसने बेइंतहा मेहनत की और वो दुनिया में 2 ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट और 20 से ज़ायद अवार्ड्स हासिल कर चुका है अपने बास्केटबॉल की सलाहियत की वजह से। उसे 300 से ज़ायद मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इन नाकामियों से वो उसने सीखा और वो आगे बढ़ता गया। यही चीज़ हमें सीखने की है कि दुनिया में हमें नाकामी के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। आप 100 साल की हिस्ट्री में देख लें, 1000 साल की हिस्ट्री में देख लें, कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कामयाब हुआ हो लेकिन उसने कभी नाकामी जिंदगी में फेस ना की हो। हम सब जानते हैं हैरी पॉटर दुनिया की एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर फिल्म और किताब है। इस किताब को 500 मिलियन से ज़ायद इसकी कॉपीज जो है दुनिया भर में सेल हो चुकी हैं और 73 से ज़ायद ज़बानों में इसका तर्जुमा किया जा चुका है। लेकिन आप जानते होंगे कि इस किताब को 12 से ज़ायद पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि इस किताब में कोई दम नहीं, किसी काबिल नहीं। लेकिन फिर भी J.K. रोलिंग जो इस किताब के राइटर है, उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर 13वें पब्लिशर के पास गई और उसने एक्सेप्ट किया और ये दुनिया की एक मशहूर तरीन सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल हुई। 500 मिलियन से ज़ायद किताबें सेल हो सकी हैं। यही चीज़ हमें सीखने की है कि नाजरीन, दुनिया में, ज़िंदगी में नाकामी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें इन नाकामियों को फेस कर करके आगे बढ़ना है ताकि हमें बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। आज इसी हवाले से हमारे साथ एक बड़े काबिल कदर अहम गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन मुश्किलात से सीखा और वो आगे बढ़ते चले गए और अब उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त, हम सब लोगों के लिए जो लोग स्पेशली थ्योरी टेस्ट ड्राइविंग करना चाहते हैं या फिर लाइफ इन यूके में उनको परेशानी, लाइफ इन यूके टेस्ट करने के लिए परेशानी है, नेचुरलाइजेशन के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने में ये टेस्ट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके हवाले से इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप्स तैयार कर चुके हैं। इनको कहा जाता है कि ये थ्योरी टेस्ट मास्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शुएब इनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये थ्योरी टेस्ट मास्टरी है क्या? आपने क्यों थ्योरी टेस्ट का सिलेक्शन की? एक टीचर बनना, क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैन भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और लब कुशाई का मौका दिया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह इस्लाम चैनल की जो टीम है, जो ना सिर्फ इस्लाम की इशाअत के लिए बल्कि जो उर्दू के सिलसिले में जो आपकी उर्दू की तरवीज के लिए जो कोशिशें हैं, ये काबिल सताइश हैं।
اور میں یہی عرض کروں گا کہ آپ پوری اردو ٹیم کے لیے آپ کی کہ سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے واہ ہیں۔ واہ واہ، ہمیں اپنی زبان کو ترجیح دینی چاہیے، اور ماشاء اللہ زبردست آپ نے شعر اس بڑے موقع کی مناسبت سے شیئر کیا۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں۔ تھیوری ٹیسٹ ماسٹر ایک ایسی سروس ہے کہ جس میں آن لائن کلاسز ہیں زوم کے اوپر، اور ایسے لوگ، ایسے بہن بھائی جو کہ انگلش سے نا آشنا ہیں یا انگلش میں انہیں مشکل کا سامنا ہے، انہی مشکل کویسچنز کو میں انہیں ان کی اپنی زبان اردو، ہندی، پنجابی اور پٹھواری میں بڑے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے روز مرہ کی زندگی کی ایگزامپلز کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ وہ اسے سمجھ کے کر سکیں، رائٹ، وہ رٹا نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور لوگ فیل اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ یاد کر کے چلے جاتے ہیں، حفظ کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ وہاں پہ جب ری فریز کویسچن آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سوال کو کیسے کرنا ہے۔ اور آپ ذرا سے سوچئے کہ اگر ایسا ڈرائیور جو کہ حفظ کر کے گیا ہو، جس کی گرافک میموری بہت اچھی ہو، اور وہ 50 کویسچن 5 منٹ میں چٹکی بجاتے حل کر لیتا ہو، لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پریکٹیکلی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایسا بندہ سڑک پہ آ گیا تو تباہی مچا دے گا۔ اس کے لیے وہ ری فریز کویسچن ہمارے ہی بھلے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ سروس میں نے اسی لیے شروع کی۔ ہمارے ڈرائیور ویسے تباہی مچا دیتے ہیں یہاں پہ، جب آپ اسپیشلی ایسٹ لندن میں ڈرائیو کر رہے تھے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ وہ کچھ پرانے ڈرائیور جو ہے نا، میرے خیال میں انہیں تھیوری دوبارہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اور اسی طرح لائف ان دا یو کے کا بھی، اس میں چونکہ ہسٹری بہت زیادہ ہے تو میں سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، وہی جیسے اپنی پرانی کہانیاں، جیسے ہمارے بزرگ لوگ ہمیں بچپن میں کہانیاں سنایا کرتے تھے، ان ساری ہسٹری کو میں کہانی کی صورت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایگزام میں آپ وائس اوور بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے ہیڈ فون میں آپ کو آواز آتی ہے، انگلش میں ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ کہ آپ نے چونکہ کلاس میں پڑھا ہوتا ہے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کون سا سوال تھا۔ بالکل، دیکھیے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اگر آپ کو تھیوری ٹیسٹ کے حوالے سے یا پھر آپ کو لائف ان یو کے ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ذہن میں ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے، کیا شارٹ کٹس ہیں، کیا لوپ ہولز ہیں، کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، کس طرح سے ہم تھیوری ٹیسٹ اور لائف ان یو کے بغیر کسی پریشانی کے پاس کر سکتے ہیں، تو ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ان کے تجربے سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، لائیو کال کے تھرو شمولیت کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ان سے ویسے انٹرسٹنگ سوال پوچھتے رہیں گے، تو امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں سے بھی فائدہ ہوگا۔ تھیوری ٹیسٹ اب ہوتا انگلش میں ہی ہے یا اور لینگویجز میں؟ کیونکہ پہلے کچھ زبانوں میں ہوتا تھا تھیوری ٹیسٹ، آپ اب ریسنٹلی کوئی اپڈیٹس آئی ہیں اور اس کے اندر آپ اردو میں شاید نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، یہ ریسنٹلی تو خیر نہیں ہے، 2014 تک 27 زبانوں میں الاؤ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اب صرف انگلش میں کر دیا ہے۔ اب صرف یہ کہ آپ وائس اوور لے سکتے ہیں، ہیڈ فون آپ بک کیجئے، جب تھیوری ٹیسٹ آپ بک کر رہے ہیں ساتھ میں ہیڈ فون آپ بک کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اسکرین پہ، جنہیں ریڈنگ ڈیفیکلٹی ہے، آپ کو پڑھنے کی اسکرین کے اوپر سے کویسچن ضرورت نہیں، آپ کے ہیڈ فون میں وائس اوور کی آواز آتی ہے تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو اس کو سمجھ کے کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں زین بھائی ایک میں بات عرض کرتا چلوں کہ اس سروس کا الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یو کے میں 2019 میں سب سے پہلے میں نے اس سروس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں اس کا جو تعلق ہے وہ میری زندگی کے ایک بہت تلخ تجربے سے ہے۔ رائٹ، 2015 کی بات ہے، میری بیک گراؤنڈ جو آئی ٹی، میں نے 25 سال آئی ٹی میں کام کیا اور مختلف سکولز میں بھی جاب کی۔ پاکستان میں آئی ٹی ٹیچر تھا، یہاں پہ آئی ٹی مینجمنٹ میں بھی کام کیا۔ تو ورک پلیس بلنگ کی وجہ سے میں ڈیپ ڈپریشن میں چلا گیا، اوکے۔ جس کی وجہ سے کافی ساری مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، ورک پلیس بلنگ ہم بہت کم اس کو پہ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس میں بڑی ایکسٹریم پریشانی سے گزرتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس رہتا ہے ان کا، ایک پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں جنرلی مینٹل ہیلتھ کا کیسا ٹیبو ہے کہ آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، یا لوگ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کرتے ہوئے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا پرسنل تجربہ رہا ہے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو بلنگ کا کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا، اور اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کیا؟ دیکھیے، جس جگہ پہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ کچھ جو ان کی معاملات جو ٹھیک نہیں تھے، جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر آف کورس میں زیر عتاب آ گیا۔ اب میں چونکہ
آگے بڑھ چکا ہوں لائف میں، اس لیے میں ان کا نام مینشن نہیں کرتا، میں معاف کر چکا ہوں، اور یہی طریقہ تھا اس سے باہر آنے کا۔ بالکل یہ بہترین طریقہ۔ اس میں یہ کہ آپ کی فیملی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اپنی فیملی سے بات کیجئے، اور جو بھی ریلیونٹ اس سے جو بھی اتھارٹیز ہیں آپ ان سے بات کیجئے، خاموش مت رہیے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس کے قوانین پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اگر کہیں پہ بھی برا ہو رہا ہے کام پہ، تو آپ جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیجئے۔ صبر کرنا اچھی بات ہے، لیکن ظلم سہنا یہ کوئی مناسب نہیں۔ تو اس کے لیے میں اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، لیکن خیر وہ طاقتور لوگ تھے، کافی میں نے کوشش کی اپنے سے، لیکن پھر میں ڈپریشن میں چلا گیا۔ وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غم کی ڈیفینیشن میں کہ اللہ کی مرضی اور انسان کی مرضی کا جو ڈفرنس ہے اس کا نام غم ہے۔ واہ! تو بس کچھ ایسا ہے اس وقت، اللہ کی مرضی اور انسان کی مرضی کا جو ڈفرنس ہے وہ غم ہے، کہ اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو کوئی غم نہیں، اگر آپ اپنی خواہشات کے پیچھے پھرتے رہے تو پھر غم ہے۔ جی، تو میں چاہتا تھا کہ فوری نتیجہ ہو، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں کیفر کردار تک، لیکن اللہ پاک کا ایک پلان تھا، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ پاک میری کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے تھے، اور مجھے اس سے نکالنا چاہ رہے تھے، اور کسی بڑے کام کے لیے مجھے سلیکٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ زبردست۔ اچھا، وہ پھر جو میڈیکل ہیلپ کے تھرو مجھے پہلے تو اینٹی ڈپریسنٹ پہ لگا دیا گیا۔ وہ اینٹی ڈپریسنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ بالکل۔ میں صوفے پہ لیٹا رہتا تھا، اور دنیا سے جو بے خبر ہو کے، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور بس اپنے میں۔ بالکل، اینٹی ڈپریسنٹ ویسے بھی جنرلی ایڈکٹیو ہوتی ہیں، اور آپ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں لے سکتے۔ جی، ایسے ہی ہے، اور نہیں، اس سے پھر آپ کو اس سے طاقتور دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا برین اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پھر سکون نہیں ملتا، ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ جی۔ اس کے بعد ایک دن میں نے خود کو شیشے میں دیکھا، جس صوفے پہ میں لیٹا کرتا اس کے ساتھ دیوار پہ ایک بہت بڑا شیشہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو وہ بندہ ہوں جو ایک بہت بڑے کمپیوٹر نیٹ ورک کو کنٹرول کرتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا، یہ کون ہے؟ یہ بندہ کون ہے جو ادھر لیٹا رہتا ہے ہر وقت؟ یہ میں نہیں ہوں، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ بے شک۔ تو بس اللہ پاک نے یہ کرم کیا۔ تو اس کے بعد میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا نیوہم ٹاکنگ تھیراپی، زبردست سروس، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ ایک بات چیت کا سلسلہ ہے، یعنی آپ کی بات سنتے ہیں وہ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈپریشن میں کہ آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم اکثر ہیلتھ شو میں بھی بات کرتے ہیں اپنے ٹاکنگ تھیراپی کی، یا ڈفرینٹ تھیراپیز جو یہاں پہ موجود ہیں اسپیشلی مینٹل ہیلتھ پیشنٹس کے لیے۔ سب سے پہلے ڈائگنوز کیسے کیا کہ آپ کو کہ یہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ، اگر آپ مینٹل ہیلتھ کی ایشوز ہیں، اگر آپ کو اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہے، لوگ پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ایکچولی انگزائٹی ہے، یہ اسٹریس ہے، یہ اٹ از سم کائنڈ آف ڈس آرڈر۔ اس کو ریئلائز کرنا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، یا آپ کو خود ہی محسوس ہوا؟ کیوں اینٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت پڑی؟ دیکھیے، ڈاکٹرز کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، پروگنوسس کیا ہے، وہ سب کچھ دیکھ کے تبھی وہ آپ کو، یہ کیونکہ چھوٹا سٹیپ نہیں ہے، آپ کی اسیسمنٹ کے بعد آپ کو وہ اس دوا پہ لگاتے ہیں جب کوئی اور چیز سے کام نہ بن پا رہا ہو۔ لیکن مجھے چونکہ اب اس سے باہر نکلنا تھا، میں نے اسی لیے پھر جو ہے وہ ٹاکنگ تھیراپی کا ذریعہ اپنایا، اور الحمدللہ بہت مجھے فائدہ ہوا، اور میں آہستہ آہستہ اس سے نکل آیا۔ اور دوسرا اس میں یہ کہ آپ کی فیملی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ میں خاص طور پہ ہماری جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، ڈپریشن کو شاید کوئی، یا مینٹل ہیلتھ کو ایسے لکھے کہ جیسے بندہ پاگل ہو گیا ہے، وہ اس کو ایسا سمجھا، تصور کیا جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک ٹیبو ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر آپ مینٹل ہیلتھ کی کوئی ایشو ہے آپ کو تو آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ بالکل ہمارے سے دور دور رہیں، یا اس کا دماغ نہیں کام کر رہا۔ اور پھر اسی لیے جو بندہ اس سے پریشانی سے گزر ہے وہ بھی شیئر کرتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، ہچکچاتا ہے کہ میں اس کو شیئر کروں نہ کروں، لوگ کس طرح کا میرے بارے میں سوچیں گے، لوگ میں بھی سوچیں کہ یہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں لوگ ایک ذہن میں خیال آتا ہے، اور پھر آپ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بجا فرمایا۔ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے کیا سپورٹ موجود تھی؟ جی الحمدللہ فیملی کی سپورٹ بڑی زبردست رہی، جیسے میں نے بتایا والدین کی دعائیں آپ کے لیے اساسہ حیات ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کافی سپورٹ کیا مجھے، اور آپ جو ہے وہ
جو بھی, کیونکہ دوستوں سے انسان کافی حد تک کٹ جاتا ہے, آپ کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے, لیکن ایسے میں جب آپ کے اپنے پیارے, آپ کے بہن بھائی آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کھلنا شروع ہوتے ہیں. اس پہ میں اپنے ایک بہت محترم دوست کا خاص طور پہ ذکر کروں گا. جب میں کچھ ٹاکنگ تھیراپی کے بعد کچھ میں ریکور ہو گیا, تو میرے ایک دوست ہیں پال سیمی ان کا نام ہے, انہوں نے, ان کی IT کمپنی ہے, انہوں نے اس ساری صورتحال سے آگاہ تھے, انہوں نے کہا کہ اگر تم نکلنا چاہتے ہو تو دوبارہ جوائن کرو IT. میں بالکل بھی جوائن نہیں کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ کیونکہ PTSD کے کچھ سمٹمز تھے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, فلیش بیکس ہوتے ہیں اس میں, تو انہوں نے کہا کہ کوشش, میں نے بڑے بہانے کیے, میں نے کہا جی میں باہر جاتا ہی نہیں, کہتے ورک فرام ہوم کر لو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا میں فون پہ بات بھی نہیں کرتا کسی, نہ کرو, صرف میرے سے بات کر لیا کرو. بڑی سپورٹ کی, آہستہ آہستہ میں اس سے باہر آیا. اتنے اچھے لوگ موجود ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ. بالکل ہیں جی, یہ اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا کافی حد تک, اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ IT ٹھیک ہے آپ کی اپنی حد تک ہے, لیکن اب مجھے کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کر پاؤں. تو اس کے لیے میں نے جب نگاہ دوڑائی آس پاس, تو ہمیں, مجھے جو اپنی سوسائٹی میں جو نظر آیا کہ یہ جو تھیوری ٹیسٹ کی ٹریننگ ہے, اس میں چونکہ انگلش کے علاوہ کوئی اور زبان شامل نہیں تھی, تو لوگ, ایک پوری انڈسٹری بن چکی تھی فراڈسٹرز کی, اسکیمرز کی, جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو لوٹتے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں جی, کبھی بالکل. اب تو بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں, آپ کو کہتے ہیں جی پیسے دیں ہم آپ کو کر کے دے دیں گے, اور وہ اینڈ آف دا ڈے وہ سارا فراڈ ہے. سب فراڈ ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پیسے دے کے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دے اینڈ اپ لوزنگ ڈرائیونگ لائسنس, ایک کرمنل ہسٹری بھی ہے, اور آپ کو اس طرح کا کام ویسے بھی کرنا ہی نہیں چاہیے. ایک بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے, آپ کو تھوڑی سی اگر آپ ایفرٹ کریں تو آرام سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ایک جگاڑ کا کانسیپٹ ہے, شارٹ کٹس. جی, یہاں پہ میں مثال دیتا ہوں, یہاں پہ اگر ہم نے بینک میں جانا ہے, کوئی کام ہے ہمیں, تو ہم یہ پوچھتے ہیں, کسی سے پوچھنا ہو یا دیکھتے ہیں کہ بینک کتنے بجے کھلتا ہے, یہ دیکھ لیا اس کی لوکیشن کیا ہے. اپنے ملکوں میں ہمارا کچھ ایسا سلسلہ رہا شروع سے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں, ہاں اوپا جی کو اندر بندہ واقف ہے جی اپنا کوئی, اس طرح کی بات سوچتے ہیں کیونکہ واقف ہے اپنا. اب یہ مائنڈ سیٹ لے کے جب ہم یہاں پہ آتے ہیں, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ تو قانون ہے بڑا زبردست قسم کا, آپ اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں. تو پھر لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, اور ان لوگوں کے ہتھے جو چڑھتے ہیں وہ خود بھی پکڑے جاتے ہیں, انہیں بھی پکڑواتے ہیں, ان کا ہوم آفس کا ریکارڈ گندا ہوتا ہے, پولیس کیس بنتا ہے, ان پہ بین لگتا ہے. تو پھر میں نے اویئرنیس کریٹ کرنا شروع کی لوگوں میں کہ خدا را آپ محنت سے کام کیجئے, میں آپ کو, ٹھیک ہے اگر آپ کو انگلش کا پرابلم ہے, میں آپ کو آپ کی اپنی زبان میں پڑھاؤں گا, ٹیسٹ انگلش میں ہی ہوتا ہے, لیکن بجائے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کو. اسپیشلی راڈ سینس یہاں پہ نہیں ہوتی. ہم پاکستان, انڈیا, دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں تو سائننگ ہونے کے باوجود لوگ ٹریفک رولز کو, قوانین کو فالو نہیں کرتے. تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اسپیڈ لمٹس کیا ہے, اس کا پرپز کیا ہے, لین کی ججمنٹ, راؤنڈ اباؤٹس. لوگ اکثر اسپیشلی راؤنڈ اباؤٹس میں بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ اس میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو نیو لرنرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, ان کو کس طرح سے, کیا مین بیسک پرنسپلز کیا ہیں ڈرائیونگ کے, اور خاص کر کے راؤنڈ اباؤٹ کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. دیکھیے راؤنڈ اباؤٹ جو ہم تھیوری میں پڑھاتے ہیں, ویسے تو جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں اس کا تو ہے, لیکن راؤنڈ اباؤٹ جب ہم تھیوری میں پڑھاتے ہیں تو میں انہیں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیے وہاں پہ کلاک لگا ہوا ہے, میں کہ آپ اس کے نظر دہرائیے وال کلاک کے اوپر, یا پیپر پہ بنا لیجئے پینسل سے. اگر آپ 6 o'clock پہ ہیں اور آپ نے سیدھا جانا ہے 12 o'clock میں, تو آپ لیفٹ لین میں رہیں گے, اور انڈیکیٹر تب دیں گے جب آپ کو راؤنڈ اباؤٹ سے باہر ہونا ہے. 12 o'clock کے باہر اگر ہے تو آپ رائٹ پہ لین میں رہیں گے. اچھا, اب پرابلم جب لوگ پریکٹیکل لیسن لیتے ہیں, یہ تو تھیوری کی حد تک ہو گیا, میں چونکہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر نہیں ہوں, میں تھیوری ٹیچر ہوں. جب یہ پریکٹیکل لوگ کرتے ہیں انہیں میں یہ البتہ ضرور ٹپ دیتا ہوں, اور یہ میں نے خود بھی کیا تھا. یہ میں نے 2005 میں اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا تھا, اور الحمدللہ پہلی دفعہ میں ہی کر لیا تھا. تو میں نے اس وقت یہ گوگل میپس نہیں تھے, میں نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے. اس نے سمجھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے لیسن دوں کوئی. میں نے کہا نہیں, گاڑی آپ چلائیں. میں بیٹھ گیا, ساتھ میں ہینڈی کیم لے لیا, اور وہ جو مشکل راؤنڈ اباؤٹس تھے ان کی میں نے ویڈیوگرافی کی. واو. اس کے بعد ان کو گھر آ کے اسٹڈی کیا کہ بھئی اگر میں اس لین میں, کیونکہ جب آپ چلا رہے ہو تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن آپ کے سامنے تو وہ راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہے. تو پھر آج کل جو آسانی ہو چکی ہے, آپ کے پاس گوگل میپس آ چکے ہیں, تو بالکل اسٹریٹ ویو بڑا ہیلپفل ہے, زبردست قسم کا. اب میں یہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جب آپ پریکٹیکل لیں, اپنا لیسن لے رہے ہوں, تو آپ اسٹریٹ ویو سے ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس میں,
माशाल्लाह आप तो इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी इसके ऊपर डाली हुई, बताया हुआ कि किस लेन में रहना है, किस लेन, आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो लोग थ्योरी टेस्ट पास नहीं कर पाते? कई दफ़ा अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो लोग 10, 15, 20 दफ़ा भी थ्योरी टेस्ट में भी फेल हुए होते हैं। तो क्या वजह है कि इतनी दफ़ा ट्राई करने के बावजूद क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं? जी, सबसे बड़ी मिस्टेक जो है जो लोग ये करते हैं कि उसको याद करने की कोशिश करते हैं। थ्योरी याद करने की चीज़ नहीं है, इसको हिफ्स नहीं करना, इसे समझना है। दूसरी बात है कि आप जहाँ से मर्जी तैयारी करें, किसी ऐप से, किसी बुक से या किसी टीचर से पढ़ें। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट पे छलांग नहीं मारनी, मॉक टेस्ट एंड की स्टेज है। आप सबसे पहले चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बगैर चैप्टर वाइज तैयारी की। उसमें होता क्या है कि आपने चैप्टर्स की तैयारी तो नहीं की, आप डायरेक्टली छलांग मार के चले गए मॉक टेस्ट पे। उस पर जब फेल होना शुरू होते हैं, दिल हार बैठते हैं कि हम तो पास ही नहीं हो रहे, तो बहुत मुश्किल है। उसकी बजाय आप पहले चैप्टर क्लियर कीजिए, जब आपकी सारी बेस बन जाएगी फिर मॉक टेस्ट पे आए। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि घर में जब 50 में से 50 आना शुरू हो फिर टेस्ट दीजिए। उसकी वजह ये कि अगर घर में 50 आ रहे हैं, चले 5 मिस्टेक्स हो भी जाएं, 43 वाला पास है तो चलो आपके 45 आ जाए, 43 भी आ जाए, बढ़ जाती है पास होने की। जी, बजाय इसके कि अगर आपके घर में ही 40 आ रहे हैं और आप टेस्ट देने चले गए हैं तो फिर लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी ही अच्छे से नहीं की होती। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि एक कहावत है कि अगर कोई सोया हो तो आप उसको उठा सकते हैं, अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है ना, किसी ने केस वट्टी हुई, तो आप उसको नहीं उठा सकते। ठीक है, तो जब तक बंदे को खुद से एहसास नहीं होगा, एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है राह की एक ही ठोकर लगी हुई। तो जब तक खुद ही एहसास ना हो, आपको कुछ ज़बरदस्ती पकड़ के करवाएगा नहीं। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जी फरमाइए, कोई भी काम करने के लिए आपको खुद ही नीयत नहीं होगी, जब तक आपकी इंटेंशन नहीं होगी, आप खुद नहीं करना चाहेंगे। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, यू कैन नॉट हायर समबडी टू डू योर पुशअप्स, कि आप किसी और को अपने डंड निकालने के लिए हायर नहीं कर सकते। अपनी मेहनत खुद ही करनी है, खुद ही अपने डंड बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो एक खास हद तक मोटिवेशनल भी प्रोवाइड करता हूँ और मोटिवेशन देता हूँ उन्हें टीचर होने के नाते से, और फ़नी तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, आपको समझ आ जाएगा उससे। एक क्वेश्चन आता है इसमें ट्रैफिक बंचिंग के बारे में, तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ये ट्रैफिक बंचिंग क्या होती है, इससे कैसे बचा जाता है, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो मैं उनको मिसाल देता हूँ। मैंने कहा जी कि वेरिएबल स्पीड लिमिट होती है, मतलब किसी जगह पे अगर ट्रैफिक का रश पड़ता जा रहा है तो उससे जो दूर अभी ट्रैफिक, फ़र्ज़ करें बर्मिंघम के पास एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रैफिक अभी लूटन है उसको वहीं से आस्था कर दिया जाता है ताकि पहली ट्रैफिक निकल जाए, बाद में दूसरी शामिल हो। तो उसको मैं उनके कल्चर से, अपने कल्चर से मिसाल देता हूँ। मैंने कहा जी कि सोचिए कि आपके घर जो है ना वो बड़े मामू जी आए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, और ऊपर से जो है ना आपकी चाची जी की भी कॉल आ गई है और आपके हमने भी आना है, और आपको पता है कि इन दोनों की आपस में लगती नहीं है। तो आपने कहा कि हमारे घर में बंचिंग क्या, हमारे घर में तो पंचिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आप उन्हें कहते हैं जी कि आप ज़रा 2 घंटे बाद आएँ, ये भी नहीं बताना कि कौन आया वरना आपकी सख्ती आएगी। तो जब वो पहले मेहमान चले जाएंगे फिर आप उनको बुलाएंगे। तो यही मिसाल है इसकी ट्रैफिक। तो वो अच्छे से समझ आ जाती है जब अपने कल्चर की मिसाल वो भूलते नहीं हैं लोग। यही टीचर का काम होता है कि मोटिवेट रखना, अपने कल्चर से मिसाल देके समझाना। ज़बरदस्त। और अच्छी चीज़ ये है कि ये अपनी कल्चर की वजह से उनकी मेमोरी में ये बातें फिक्स हो जाएंगी। कहा जाता है कि नॉर्मली जो लोग अच्छी मेमोरी जिनकी है, दे कैन रिटेन लॉन्गर, वो वही लोग हैं जो अपनी चीज़ों के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, किसी न किसी स्टोरी के साथ, किसी न किसी कहानी के साथ। जब वो एसोसिएट कर लेते हैं तो वो एक आपकी मेमोरी में चीज़ नस्ब हो जाती है। ये एक टैगिंग टेक्निक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल सुबह में हमें अपनी फ्रेंड को कोई चीज़ पकड़ानी है तो हम रात में ही बच्चे की पुश चेयर के साथ उसको बांध देते हैं कि सुबह मैं भूल जाऊंगी, या रास्ते में रख दें। हाँ, तो रास्ते में दरवाजे के पास रख दें। तो इसी तरह जब आप किस चीज़ से कोई टैग कर देते हैं वाक़या। दूसरा मुझे फ़ायदा ये है जी, मैंने तकरीबन कोई 400-450 स्टेज ड्रामा देख रखा है। अमान अल्लाह मरहूम की सारी जुगतें याद हैं मुझे। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी कल्चर पे बड़ी नब्ज़ थी, बड़े नबाज थे वो उनकी इस कल्चर पे। तो वो अपने कल्चर से जब मैं एग्जांपल्स देता हूँ
تو لوگوں کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہو اور جاتی ہے. اسپیشلی یہ کامیڈی والی ایگزامپلز ہیں نا، تو لوگ ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ہمارا مزاج بھی ظاہر ہے کہ آپ دنیا کی یو کے لائف کی ویسی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کر دیتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ پریشانی سے بھی نکل آتے ہیں. اور جب آپ کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں ایکچولی ریمائنڈ کراتی رہتی ہے کہ اچھا اس موقع پہ یہ بات ہوئی تھی. ایٹ لیسٹ آپ یو کین ریکنیکٹ، آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈاٹس کو اچھے طریقے سے. جی بالکل بجا فرمایا. اس میں اب ایسا، جیسے میں نے کہا کہ مجھے جب اس کام میں آیا تو مجھے چیلنج یہ تھا کہ بہت سارے فراڈسٹرز، اسکیمرز اس فیلڈ میں تھے. اب میں لوگوں کو جو لوگ فراڈ کرتے ہیں اس کے اندر اور اسکیمرز ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے، کیونکہ لوگ اکثر میں اسے بہت سارے لوگ اس میں پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آ کے آپ کی جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں انٹرسٹ کہاں سے ڈیولپ ہوا اور کتنا امپورٹنٹ ہے ایک استاد کا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا. ناظرین کہیں نہ جائے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور بڑی انٹرسٹنگ سی گفتگو جاری ہے جناب محمد شعیب انعام صاحب کے ساتھ، جو کہ تھیوری ٹیسٹ ماسٹر ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس ہے تھیوری ٹیسٹ کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، اور خاص کر لائف ان یو کے ٹیسٹ جو بہت سارے لوگوں کو دقت ہوتی ہے نیچرلائزیشن یا جب برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو ہم گفتگو کر رہے تھے خاص کر کے وہ لوگ جو کہ اسکیمرز کا شکار، اسکیمرز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور بہت ساری ان کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں بعد میں، کیونکہ لوگ پیسے بھی لے جاتے ہیں اور کام بھی نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اسکیمر سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کس طرح کے اسکیمرز یہاں پہ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو اسکیمرز وہ ہیں جو کہ اوپنلی آپ سے کہتے ہیں کہ جی پیسے لیں اور میں آپ کو کام کرا دیتا ہوں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے اور غلط ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ موجود ہیں، وہ کس طرح کے پیکیجز آپ کو دیتے ہیں اور کس طرح کے پرومسز کرتے ہیں، ان پرومسز میں کس حد تک سچائی ہوتی ہے. تو بتائیے گا کہ جو لوگ ڈفرینٹ پیکیجز بنا کے دیتے ہیں ان میں کیا سچائی ہے، لوگ کیا آپشنز دیتے ہیں، کیا آفرز کرتے ہیں. اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کچھ ٹیل ٹیل سائنز ہیں، اگر ہم ان کا دھیان رکھیں تو ہم اسکیمر سے بچ سکتے ہیں. ایک تو اوپنلی بات ہو گئی کہ جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، اور اس میں لٹوانے والوں کا بھی خاص قصور ہے کہ وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ایسے لوگوں کو، محنت کیوں نہیں کرتے. اچھا ایک اس میں تو کوئی شک نہیں. ہم لوگ اکثر یہاں پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی میں نے چوری کا موبائل لے لیا اور یہ چیزیں، یہ چوری کا لیپ ٹاپ لے لیا اور دیکھیں کتنا سستا لے لیا. اور بعض اوقات وہی لوگ اسکیمز کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ جی بعض اوقات وہ لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے آئے اور پانی کی بوتلیں دے گئے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. آپ کی اپنی نیت بھی پہلے ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ غلط کام نہیں کر رہے، آپ اسکیم کی طرف نہیں جا رہے. آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو رشوت دیں یا کسی کو اس طرح سے پیسے دیں کہ آپ کا کام 2 نمبر طریقے سے ہو جائے. جی اچھا، دوسرا اس میں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو دشمن چھپا ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ دعوے کرے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ ایگزام سینٹرز میں کون سے کویسچن آتے ہیں، یا امپرسنیٹ کرے، یہ امپرسنیشن جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک ایونٹ کریٹ کرنا کہ جب اس کا نام لیا جائے وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی شاید جینوئن ہے. جیسے کہ میں ایک اپنے کلچر سے مثال دیتا ہوں، جیسے وہ اگر کسی بندے کو پولیس نے روکا تو وہ آگے سے کاغذ دکھاؤ تو وہ آگے سے اپنے ملک میں کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میرا بھائی جج ہے. جب اس نے پوچھا کون سے جج، پتہ لگا جی وہ اعجاز ہے، اس کو جج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہاں پہ بھی ایسے ہیں جو شو یہ کرتے ہیں، پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے جی کہ ایگزام میں کون سے کویسچن آتے ہیں، ہم نے کویسچن نکال لیے ہیں جی. تو جب بھی آپ اس طرح کے دعوے سنیں کہ کویسچن نکال لیے ہیں جی اور ہمارا کوئی ایگزام سینٹر سے کسی قسم کا تعلق ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسے یہ تو بالکل جھوٹ ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے پہلے سے کہا آپ نے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کنسیپچول سٹڈیز کریں، آپ یہ نہیں کہ آپ رٹا لگا لیں. آپ کو کویسچن اگر پتہ بھی ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جو نیشنل ہائی وے کی بکس ہیں سوال اسی میں سے ہی آتے ہیں. ظاہر نیا قانون تو نہیں بنا کے لے کر آ رہے نا. آپ نے ان سوالوں کو اچھے طریقے سے صرف انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر کوئی لوگ اس طرح کا کلیم کر بھی رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا کلیم پرنسپلی غلط نہ ہو، کہ ان کے سوال ایسے ہی ہوں گے، لیکن آپ کو اگر سمجھ نہیں آئے گی اور سوال کسی اور طریقے سے پریزنٹ ہوگا تو یو کانٹ پاس. دیکھیں 750 سے اوپر سوال ہیں، 750 پلس، اور سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ چند سوال امپورٹنٹ ہیں، یہ غلط بات ہے. کیونکہ ہر ایک سوال، کچھ ایسے سوال بھی ہیں کہ جن کا تعلق انسانی جان کے ساتھ ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے پورے کا پورا انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ایمرجنسیز. تو اگر کوئی یہ کہ جی یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں، تو پھر ڈی وی ایس اے کو کیا ضرورت ہے 750 سوال ڈالنے کی؟ وہ صرف 150 سوال یا 100 یا 50 سوال ہی دے دیں. تو اگر یہ دعوے کریں کہ جی ہم آپ کو سوال بھیجیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سوال نکال لی ہیں، تو بچ کے رہیں، احتیاط کیجیے.
یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. اچھا چلیں اسکیمرز کا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان سے بچنا ہے، لیکن اب جو لوگ ابھی آج کل ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں یا جن کے بچے تیاری کر رہے ہیں، اسپیشلی ینگ بچے جو 16 17 18 ایئرز اولڈ ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی یو کے میں نئے آئے ہیں، ان کے لیے کیا شارٹ کٹ یا کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں گے کہ کون سا بہترین طریقہ ہے؟ کیا مٹیریل ان کو پڑھنا چاہیے؟ کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں؟ بہت ساری اب اپلیکیشنز بھی موجود ہیں. کیا بہتر طریقہ ہے جس کے اندر وہ ان کا پاس ریٹ جو ہے وہ یا جو چانسز ہیں وہ بہتر ہو جائیں؟ کسی نے کوئی سکھا رہا تھا کورس ماؤنٹینئرنگ کا، پہاڑ چڑھنے کا. اس نے سب سے پہلا سامان کی ترتیب لکھی کہ کیا کیا چیز چاہیے پہاڑ چڑھنے کے لیے. اس نے ترتیب سب سے لکھا پہاڑ. تو اگر ہمیں یہ اس تھیوری کو پاس کرنا، سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. آپ کو کوئی فورس کر کے آپ سے نہیں کروا پائے گا. آپ اس ضرورت کو محسوس کریں کہ مجھے واقعی اس کنٹری میں ضرورت ہے. خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں انہیں ماؤں کو یہ خاص طور پہ احساس ہوتا ہے جس دن بارش ہو رہی ہو، بچوں کو اسکول لے کے جانا ہو، جو ان کے دل پہ گزرتی ہے یہ جانتے ہیں، پیرنٹس جانتے ہیں. نہ کیب ملتی ہے، اگر برف میں کیب ملے بھی تو اس کے ریٹس بھی ہائی ہوتے ہیں. جب آپ یہ سارے مسئلے مسائل کو جب سمجھیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو پہلی تو یہ، اس کے بعد ارادہ ہو گیا ہونی بھی چاہیے. جی جب یہ ہو گیا اس کے بعد اب آپ اپنی انگلش کا جائزہ لیجیے. اب میرے پاس بہت ساری کالز ایسی آتی ہیں جنہیں میں ایڈمیشن نہیں دیتا ہوں میں، کیونکہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور وہ فیل کرے کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ول پاور سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ غلط بات ہوگی اگر اس کو اینٹی بایوٹک زبردستی کھلا رہا ہے. بالکل. رازق تو میرے اللہ کی ذات ہے. بے شک. تو اس لیے میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جنہیں میں ایڈمیشن میں نہیں دیتا، میں انہیں کہتا ہوں آپ کوشش کیجئے. ایپس جو ڈی بی ایس سے آتھورائزڈ ہیں، جو ان سے ایفیلیٹڈ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوئی سی بھی ایپ تیاری کیجئے، کسی بھی ایپ سے. سیف ڈرائیونگ فار لائف ہے، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوشچن کو اور اس کے آنسر کو یاد مت کیجئے، سمجھیں، اس کو سمجھیے. ہر اچھی ایپ کے اندر ایکسپلینیشن کا ایک علیحدہ سے باکس ہوتا ہے. اب پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جو لوگ اپنے ملکوں سے آئے ہیں جنہیں انگلش میں پرابلم ہے، اور یہیں پہ پھر میرا کام شروع ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، ان کی اپنی زبان میں موٹیویشن کے ساتھ انہیں میں سمجھا سکوں. دوسری بات، اس میں وومن امپاورمنٹ کی ایک بات کرنا چاہوں گا. الحمدللہ جو اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لیا، خاص طور پہ ہمارے سوسائٹی میں یہ جو ایک سیگمنٹ ہے جسے ہم منگیتر کے نام سے جانتے ہیں، جو شادی کر کے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہاں پہ آئیں، انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ وہ فیملی چاہتی نہیں تھی کہ یہ لڑکا ڈرائیونگ کر جائے. انہیں ایک ڈر تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ غلامی سے آزاد ہو جائے گا. ایسے بھی کیسز ہیں. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ بیچارہ اپنے فیکٹری میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا، اور اس نے کہا جی کہ جب وہ اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں، میں ان کی شو کیس کرتا ہوں، ان کا ورک، میں ان کی ویڈیوز وغیرہ ضرور لوگوں کو موٹیویشن کے لیے بتاتا ہوں کہ ان کا سفر کیسا رہا. ان کا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ویڈیو نہیں بناؤں گا. اور اس نے 48 مارکس لیے تھے. کہتا میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ میرے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا. یعنی اس طرح کی. اچھا، وومن امپاورمنٹ میں ایسا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں، میری کلاس کا ٹائم یا صبح 10 سے 11 یا رات 10 سے 11 ہوتا ہے. ہماری بہنیں جو ہیں وہ اب رات 10 سے 11 جیسا ہمارا کلچر ہے یا سوسائٹی کا فیبرک ہے، وہ کہاں پہ جائیں اس وقت پڑھنے کے لیے؟ بچوں کو سلانے کے بعد کیا یہ معاشرہ اجازت دیتا ہے یہاں پہ؟ یا ویسے پاسبل ہے اس وقت رات 10 سے 11 تو گھر میں بیٹھے تسلی سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی نیت دیکھیں کہ مجھے ضرور پاس کرنا ہے. اپنی جائزہ لیجئے اپنا کہ کیا مجھے انگلش میں ہیلپ کی ضرورت ہے. کئی دفعہ تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ گوگل سے ہیلپ لے لیجئے، ٹرانسلیٹ کر. ایکسپیرینس میں اگر دیکھوں، جب ڈرائیونگ ٹیسٹ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں، سوال جو بھی ہیں آپ نے صرف آپشن چوز کری، جو سیفسٹ آپشن آپ نے وہ چوز کرنی. ہم اپنی ذہنیت کے حساب سے سوچ لیں کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو اس سچویشن میں ہمارے لیے بھی اور جو دوسرے روڈ یوزرز ہیں ان کے لیے بھی سیفسٹ آپشن کیا ہے. اگر آپ وہ صرف بیسک پرنسپل اپنا لیں گے تو آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس ہونا. زین بھائی، اس میں ایسا ہے کہ اب جو تھیوری ٹیسٹ کے کوشچن ہیں انہیں تھوڑا ٹرکی کیا گیا ہے. آپ نے جو سیف آپشن کی بات کی، کچھ ایسے سوال ہیں جس میں اس کے 2 حصے، آنسر کے 2 حصے ہیں، ایک ہی آنسر کے 2 حصے ہیں. بالکل. پہلا حصہ سیف کی طرف جاتا ہے اور اینڈ والے پہ
مثلا زیبرا کراسنگ پہ پہنچ کے گاڑی آپ کنفیوز کر دیا گیا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹرکی کوشچن ہو تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈرائیور کی وہ کلیئر ہو دیکھی جائے. زیبرا کراسنگ آ رہی ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے گاڑی روکنی ہے وہاں پہ آہستہ کر کے, یہ اس کا جواب بنتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں کہ اینڈ ویو دا پیڈسٹرین, حالانکہ یہی تو بات منع کی گئی کہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لانا. ہاں, ہم لوگ یہاں پہ تو ایک کامن کلچر بن گیا نا کہ وہ ڈپر دینا, وہ ہیزل لائٹس آن کر کے تھینک یو کہنا, لیکن یہ پرنسپلی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شاہدہ ہے. جی شاہدہ بہن, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں نے انٹرویو دیکھ رہی ہوں تو میں نے فون اس لیے کیا, میں نے کہا تھینک یو کروں شہید بھائی کا. میں نے بھی ان کے تھرو پاس کیا تھیوری کا ٹیسٹ. ویری گڈ, بہت شکریہ ان کا. تو میں یہی اس لیے کیا کہ میں نے کہا میری طرح اگر اور بھی کوئی بہن بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہیں, ابھی سوچ رہے ہوں گے, تو کریں, ان کے تھرو کریں. زبردست, تھینک یو. تو آپ کا اپنا تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے زوم پہ سیکھا, آپ کی انگلش فرسٹ لینگویج ہے؟ جی 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 میں زوم پہ کیا. مجھے وہی نا اتنے سال ہو گئے, میں بھی کوشش کر رہی تھی. وہی پڑھنا تو میں جانتی ہوں, پڑھ رہی تھی, لیکن وہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوال سمجھنا کیسے ہے. تو وہ انہوں نے سمجھایا ہے بہت ہیلپ فل طریقے سے. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ پھر میں نے پاس کر لی تھی. زبردست. آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ اب پریکٹیکل کر لیا ہے یا ابھی وہ بھی ان پروسیس ہے؟ وہ ابھی ان پروسیس ہے. وہ بھی انشاءاللہ ایک دن ان کو شعیب بھائی کو میں نے پرومس کیا, ان کو وہ بھی ایک دن گڈ نیوز سناؤں گی انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ شامل ہونے کا. اور دیکھیں جی آپ کی انڈورسمنٹ بھی آ گئی آپ کے دیکھنے والے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ کال نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی کہ میں ان کو پہلے کہا تھا کال کریں. لیکن الحمدللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ پاک کرنے والے ہیں. یہ بہن جو ہیں ان کے میں گھر بھی گیا تھا انٹرویو کرنے کے لیے. ان کا میں جیسے آپ کو بتایا لوگوں کو شو کیس کرتا ہوں ورک. ان کو ان کے ہسبینڈ ڈسیبل ہیں اور انہوں نے ویڈیو میں سب ان کی اجازت سے میں عرض کروں گا, کیونکہ انہوں نے ویڈیو میں بیان کیا سب کچھ. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ وہ بچے کو, وہ ڈرائیو ڈسیبل ہیں لیکن وہ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ ہینڈ آپریٹڈ کار ہے ان کی. تو ان کی بیٹی ہیں تو وہ اسکول لے کے جانا تھا, وہ ہسبینڈ بیمار تھے, انہیں لے کے جانا پڑا بس کے اندر. شدید بارش ہو رہی تھی, جوتے بھی بھیگ گئے. اس دن کہتے ہیں کہ بچی نے ایسے دکھ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ بابا ہوتے تو آسانی ہو جاتی. انہوں نے وہ بات اپنے دل پہ لگا لی, اور مجھے ان کا انٹرویو یاد ہے, وہ انٹرویو میں بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. صحیح. تو یہی چیز ہے جو آپ کو پش کرتی ہے, جو فورس کرتی ہے. تو الحمدللہ یہی چیزیں جو نیت ڈیولپ کرتی ہیں. جی یہی چیز ہے کہ آپ کو جب تک کوئی چیز اندر سے فورس نہیں کرے گی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے موٹیویشن کی آگے جو کچھ بات کی تھی وہ اس پہ بھی میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. کوئی آپ خود بھی ایسے موٹیویشنل اسپیکر بھی کام کرتے ہیں, آپ ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں آپ کی موٹیویشن جی, کے میں بس موٹیویشن میں کہاں سے انٹرسٹ آ گیا؟ لمبا مریض آدھا ڈاکٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو جب میں ڈپریشن سے گزر چکا تو ایک جذبہ میرے اندر یہ آیا کہ اب مجھے سوسائٹی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں جن حالات سے گزرا ہوں مجھے کچھ کرنا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے کال آئی, ایک کسی اسٹوڈنٹ کورس کے لیے اس نے فون کیا تھا. تو میں نے اس سے اتنا جب پوچھا بھائی آپ کیسے ہیں, ایک اخلاقی طور پہ ہم بات کرتے بھائی آپ کیسے ہیں, زین بھائی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں اس شخص کو نہیں جانتا, اس نے پہلی دفعہ مجھے کال کیا. یہ لندن کے مضافات میں پرائیویسی کی وجہ سے نام نہیں لوں گا جگہ کا. اس نے کہا جی کہ کچھ معاملات ایسے یہاں پہ جو ہو جاتا ہے, کچھ ایسے معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے میں اس وقت اکیلا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود کو ختم کر لوں. میں نے اسے بہت تسلی دی, میں بھول گیا کورس کی بات, ہر چیز سائڈ پہ رکھ لی. میں نے اسے بہت تسلی دی کہ بھائی آپ ہمت کیجئے, انشاءاللہ خیر ہوگی, اللہ کا کرم ہوگا. اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بندہ جو ہے وہ کافی حد تک سیٹسفائی. میں نے اسے بتایا کہ اپنے فیملی سے فوری طور پہ رابطہ کیجئے. اب یہ چیز جو میں خود ڈپریشن سے گزرنے کے بعد جو میں سیکھ چکا تھا, میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. میں ویسے بھی موٹیویشن, کبھی عید ملن پارٹی ہوگی, کوئی گروپ بیٹھا ہے یا اسٹوڈنٹس میں جب بھی بات کرتا ہوں, میرے ٹک ٹاک پہ جو ویڈیوز ہیں وہ سارے موٹیویشن سے متعلق ہیں, تھیوری کی موٹیویشن, علم کی موٹیویشن. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تسلی بخش کے نام سے ایک سیریز شروع کروں. اس میں نے ابھی ویڈیوز تو چند ہی ڈالی, مجھے ٹائم نہیں مل پایا. ویسے تو میں کام کرتا رہتا ہوں یہ تسلی لوگوں میں بانٹنے کا, تو اللہ والوں سے جو سیکھا ہے اس لحاظ سے اچھی بات یہ کہ آپ نے خود ظاہر ہے کہ زندگی کے تلخ تجربات سے سیکھا
اور ان کو پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ان پریشانی سے نہ گزرے, شاید ان کے لیے ان چیزوں کو پرسنلائز طریقے سے ایکسپریس کرنا مشکل ہوتا ہو. موٹیویشن کی کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اہمیت ہے زندگی میں؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بس باتیں ہی ہیں. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ابھی ویڈیوز یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں اور دنیا کے بہترین اسپیکرز ہیں, اور ان کے جو بینیفیشریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان سے بے انتہا فائدہ ہوا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کا میں نے ذکر کیا پروگرام کے ابتدا میں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیل نہیں ہونا چاہتے, اس لیے ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے جس کے اندر فیلئر کے چانسز ہوں. تو کیا ان لوگوں کے لیے موٹیویشن کس طرح کی ہیلپ فل ہوتی ہے زندگی میں بہتری کی طرف جانے کے لیے؟ انسان ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ کسی نہ کسی فیز سے گزرتے ہیں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے کہ جس پہ ہم اپنا سر رکھ کے اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ یہی کام آپ کو, یہ وہی کندھا ہے. ہاں جی وہی کندھا ہے. اور آپ کو دیکھیں, واصف علی واصف نے جو لٹیرے کی تعریف کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ کہتے ہیں کہ لٹیرا وہ نہیں جو آپ سے آپ کا سامان چھین لے, لٹیرا وہ ہے جو آپ سے آپ کا ذوق سفر چھین لے. واہ. تو بہت سارے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ارد گرد ایسے ہیں جو ہمارا ذوق سفر ہی چھین لیتے ہیں. اس وجہ سے موٹیویشن کی بہت ضرورت. اب ضروری نہیں کہ وہ کوئی پراپر موٹیویشنل اسپیکر ہی ہو, کسی کا یہ کہہ دینا کہ آپ کر سکتے ہیں, کسی کا ہمت دے دینا, حوصلہ دے دینا, دلاسا دے دینا, یہ بھی ظاہر ایک موٹیویشن کا حصہ ہے. ایک کالر ہے, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈپریشن اور اینگزائٹی کے بارے میں. وہ بزرگ کا وہ بولتا ہے, مجھے تھوڑا ایکسپلین کرے نا. آپ خود ڈپریشن اینگزائٹی میں سفر کر رہی ہیں ڈائگنوز؟ میں بہت سفر کرتی ہوں. جس دن کی میری امی بھی فوت ہوئی, میرا وزن بھی بہت لوز ہو گیا ہے. مجھے کچھ بتائیں نا پلیز. اینگزائٹی بہت ہے مجھے, اینگزائٹی 16-17 کا ہو گئے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کو بالکل جو ہمارے مہمان ہیں بتاتے ہیں کہ جی ان کے اپنے تجربے کے ساتھ ان کا کیا فائدہ, لیکن یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں. ہم جو آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور اس میں سے ان کو کن چیزوں نے فائدہ دیا وہ آپ کے ساتھ بتا سکتے ہیں. لیکن اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ٹاکنگ تھراپی یا اور پروفیشنلز موجود ہیں جو اسپیشلی اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے ہیں, ان سے بھی ضرور رابطہ کریں. اچھا, انہوں نے بتایا کہ ان کو ظاہر ہے زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہے, کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے, کسی قریبی پیارے محبت والے رشتوں کو کھونا ایک نیچرلی آپ کی زندگی میں کافی ساری تکالیف کا باعث بنتا ہے. تو اس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کریں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل نفس ذائقۃ الموت, ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ایک سفر ہے, عارضی طور پہ آئے ہیں, آگے جانا ہے ہمیں. لیکن اگر ہم خود کو مضبوط کر لیں اور مصروف کر لیں, یہ بڑی ضروری چیز ہے, مضبوط کرنا اور مصروف کرنا. کہ مصروف بالکل, کیونکہ اگر آپ مصروف رہیں گے نا تو آپ کا دماغ خود بخود دوسری ڈائریکشن میں چلا جائے گا. جی, مضبوط کرنا اور مصروف کرنا, اور یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے. دوسرا, میں چونکہ صرف ایز اے استاد ٹیچر ہونے کے ناطے سے بات کروں گا, جیسے زین بھائی آپ نے بھی فرمایا کہ انہیں ضرور ہیلپ لینی چاہیے میڈیکل پروفیشن. ہماری سوسائٹی کا ٹیبو ہے کہ ہم کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ گھبراتے ہیں, یا ایون فیملی کے ساتھ گھبراتے کہ مجھے کچھ مینٹل ہیلپ کی کچھ ضرورت ہے, مینٹل النیسز کے سلسلے میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ ٹاکنگ تھراپی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ٹاکنگ تھراپی بہت ضروری ہے. اس پہ جو بھی آپ کی کونسل, ہر کونسل میں ہر NHS کا جو ادارہ ہے سپورٹ موجود ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنی پڑے گی, آپ کے اپنی لوکل بورو میں اس طرح کی سروسز موجود ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں, جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اپنا دھیان جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوئی ہے. ظاہر ہے زندگی کا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی ایک مہینہ ہے, ایک دن ہے, ایک سال ہے یا 10 سال ہے, جتنا بھی ٹائم ہے. جہاں ہمارے پیارے گئے وہاں پہ ہم نے بھی جانا ہے, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے ہم نے اس کو خوبصورت بنانا ہے. اپنے پیچھے کوئی اچھی میسج, کوئی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے. زندگی میں آنے کا ایک مقصد ہے, اور اس مقصد کو ہم نے اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے کہ ہمارے بعد جانے کے بعد ہمارے لیے کچھ صدقہ جاریہ رہے. اگر آپ اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھیں گی, اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے کام میں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں اگر آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گی تو خود بخود جو پریشانی والے خیالات ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اپنے تجربے میں کیا آپ کو اس طرح کی چیزوں نے ہیلپ کیا؟ جی بالکل.
میں نے جیسے بتایا کہ اس طرف آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں جن حالات سے گزرا ہوں اب جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بچ سکیں. تو مجھے یہی سلسلہ اس وقت نظر آیا کہ جو ہماری سوسائٹی کا یہ سیگمنٹ جو ہے جو انگلش کی وجہ سے بہت پریشان ہے تو ساتھ میں موٹیویشن کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے تاکہ جو مجھے جو لوگ کال کرتے ہیں ان میں اکثریت کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ تر وہاں سے پاکستان سے آئے ہیں زندگی یہاں پہ وہ چاہے جو لوگ یہاں پہ بورن براٹ اپ سب کچھ ہے اس کے باوجود پریشانی زندگی کا حصہ ہے. پریشانی کو ہم نے فیس کرنا ہے, پریشانی کو ہم نے اس سے بھاگنا نہیں ہے. لوگ دنیا میں ہسٹری بناتے ہیں, جو لوگ بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہم جیسے عام لوگ ہی ہوتے ہیں نا. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گیو اپ نہیں کرتے, وہ لوگ مسلسل کنسسٹنٹلی محنت کرتے رہتے ہیں. وہ فیلئر کو اپنا نصیب نہیں مان لیتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک دفعہ فیل ہوئے, ہم دوبارہ نیکسٹ ٹائم اس سے بہتر طریقے سے کوشش کریں گے. دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ نہیں تو چوتھی دفعہ. وقت ضرور آئے گا, ہم ہر دفعہ بہتر سے بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتے رہیں گے اپنے آپ کو اور پھر کامیابی ہمارا نصیب بن جائے گا. کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے زندگی میں. دیکھیے کمپاؤنڈ افیکٹ ایک کتاب ہے اس میں ڈین ہارڈی کی, وہ یہی بولتا ہے کہ آپ اسمال اسٹیپ کو کنسسٹنٹ کیجیے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے. اور میں جب یہ دیکھتا ہوں مڑ کے کہ ہمیں تو حکم ہی یہی دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے, ہماری اسلامی تعلیمات کیا بتاتی ہے, جو کنسسٹنٹ ہو, تھوڑا ہو چاہے. بالکل. اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں لا آف اٹریکشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو ہمیں تو حکم دیا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, مایوس مت ہو. تو ہمارے لیے تو موٹیویشن ہی موٹیویشن ہے ہر طرف. اور ہمارے ساتھ ایک گیسٹ یہاں پہ آتے رہتے ہیں جناب عاصم خان صاحب, وہ ریلیجیس اسکالر ہیں, کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے کافی زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور ہی از اے ڈاکٹریٹ ان کمپیریٹیو ریلیجن. اور وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو 2 چیزوں کا ہر روز ضرور پوچھتا ہوں کہ آج تم نے کیا چیز نیا سیکھا اور آج کس کی تم نے ہیلپ کی. ہر روز اگر آپ نے ایک نئی چیز سیکھ لی تو 1 سال میں آپ نے 365 نئی چیزیں سیکھی. سبحان اللہ. اگر آپ نے ایک شخص کی ہیلپ کی ہے, کم از کم ایک چیز کسی کی ہیلپ کی ہے, تو آپ نے 1 سال میں 365 لوگوں کی ہیلپ کی ہے. تو اگر آپ یہ چیز اپنی زندگی کی روٹین بنا دیں کہ 2 چیزیں اپنے بچوں سے پوچھنا شروع کر دیں یا خود سے سوال کرنا شروع کر دیں کہ آج کیا ایک نئی چیز سیکھی اور کسی ایک شخص کی ہیلپ کی, یہی چیزیں آپ کو کنسسٹنٹلی بہتری کی طرف لینا شروع کریں. بے شک. اور یہ صدقہ جاریہ ہے, پاس آن کرتے ہیں, اور جو جس کے ساتھ بھلا کیا اسے یہی کہیے کہ بھائی اس کو آپ آگے پاس آن کر دیجیے. اور بندوں سے آپ بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے تو اب یہ ہمارے ساتھ ریٹرن میں کیا کرے. جی بالکل. ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ صرف رب سے ہونی چاہیے, جو اللہ تعالیٰ ہے وہی دینے والا ہے. ہم نے اگر کسی کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو اس بندے کے لیے نہیں کیا, ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا. جب یہ زندگی روٹین بن جائے گی تو ڈس اپوائنٹمنٹس خود بخود ختم ہو جائیں گی. ڈس اپوائنٹمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کی امیدیں بندوں کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدیں آپ تو پھر کس چیز کی ڈس اپوائنٹمنٹ. یہ جو مشکلات ہیں یہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. جیسے اگر تیر کو ہمیں جتنا دور چھوڑنا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پیچھے کھینچنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں حالات ایسے آ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت کھینچا جا رہا ہے اس وقت, تو سمجھ لیں کہ آپ کو بہت دور ہوا میں لانچ کیا جا رہا ہے بس. تو اگر یہ ہم سوچ لیں, دیکھیں گر جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن گر کے پڑے رہنا یا اٹھ جانا یہ ہمارے اختیار میں. اگر ہم گر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا نصیب ہے تو پھر تو ہمارا کام ہو گیا. لیکن اگر ہم بالکل اس کے بعد سنبھلتے ہیں اور پھر دوبارہ محنت کرتے ہیں, ریپیٹڈلی محنت کرتے ہیں, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, ہو نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہو. ایک اہم چیز جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اسپیشلی لائف ان UK کے حوالے سے, اس میں لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے, کیونکہ ہمارے اسپیشلی وہ لوگ جو ایلڈرلی ہیں جن کی عمر 60-65 سال سے زیادہ ہے اور انگلش ان کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا تو ریسنٹلی آئے ہیں یا بہت عرصہ ہونے کے باوجود کیونکہ ان کا انٹیگریشن جو ہے وہ نارملی ہماری سوسائٹی میں انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اردو اسپیکنگ ہے, پنجابی اسپیکنگ ہے, ان کے لیے کیا سولوشن ہے؟ ہمارے پاس لٹرلی 2 منٹ ہیں. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ جو لائف ان دا UK ہے اس میں ایگزام مشکل نہیں ہے, 24 میں سے 18 مارکس آپ کو لینے ہیں, لیکن ہسٹری بہت زیادہ ہے. یہ جو ہسٹری, اس مشکل ہسٹری کو میں آسان کر کے بتاتا ہوں. اگر تو آپ کو انگلش میں پرابلم نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ایون انگلش بھی مناسب ہے لیکن ہسٹری سمجھ نہیں آ پا رہی, تو کوئی ایسا ٹیچر, میں یہ نہیں کہتا میرے پاس سے پڑھیں, کوئی ایسا ٹیچر تلاش کریں جو آپ کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سمجھا سکے.
یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم بچپن سے اڈاپٹیڈ ہیں، ہمارے مائنڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہانی ہمیں یاد رہ جاتی. یہ ساری جو اس کے مشکل کانسیپٹس ہیں. ایک بادشاہ تھا، 6 بیویاں تھی اس کی، تو وہ پھر میں سب. بہت شکریہ. تھوڑی وقت کی بہت قلت ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ یقیناً دیکھنے والوں کو آپ سے فائدہ ہوا ہوگا. طریقہ کار یہی ہے کہ سٹوری ٹیلنگ ہے یا جس طریقے سے بھی آپ نے کرنا ہے، پڑھنا ضرور پڑے گا. تھوڑی سی محنت کریں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے نصیب بنے گی. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے گا. ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.